अजैब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने पारा नंबर 30 शुरू कर रखा है और उसकी जो पहली सूरत है वो हमने कर ली है, सूरह नबा। बड़ी तफसील से उसको समझा है। कल भी उसके ऊपर खुलासे के दौरान बड़ी बहस हुई है। कोई सवाल हो आपका आयत सूरह नबा की किसी आयत के बारे में? आज हम शुरू कर रहे हैं उससे अगली आयत 30वें पारे की, और वो है सूरह नाजियात। अब आपने बड़े गौर से सुनना है, समझना है। मैं सवाल करूं तो आप जवाब देंगे, और आपको पूरी इजाज़त है कि उसके जो पढ़ा जा रहा है उसके बारे में जो सवाल चाहें करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े गौर से सुनिए। वन्नाज़ियात गरक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं। फरिश्तों मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, वो डूब कर इंसान की जान निकालते हैं। वन्नाशितात नत्शा नश्ता, वन्नाशितात नश्ता, कसम है उन फरिश्तों की जो आहिस्ता से निकालते हैं। वस्साबिहात सबखन, और कसम है उन फरिश्तों की जो कायनात में तेजी से तैरते फिरते हैं। वस्साबिकात सबका, फिर हुक्म बजा लाने में सबकत करते हैं। और आखिरी आयत है फल मुदब्बिरात अमरा, जो अहकाम इलाही के मुताबिक मामलात का इंतज़ाम करते हैं। अच्छा, ये जो 5 आयतें हैं इसमें फरिश्तों के जो ड्यूटीज अल्लाह ताला ने लगाई है और जिस तरह वो तदबीर अमर करते हैं अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में, उसका जिक्र है। और ये जो पहली आयत है, कसम है, सॉरी, वन्नाशिआत वन्नाज़िआत गरक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं। ये क्या कैसा बात, कब डूब के खींचते हैं? जब इंसान की जान निकालते हैं उस वक्त। अब आदत। काफिर की जान निकालते हुए सर जी। एग्जैक्टली मैडम, आप जरा सवाल का जवाब सोच के दिया करें। ये काफिर की जान, पहली आयत जो है वो काफिरों की जान निकालते वक्त वो बड़ी सख्ती से काम लेते हैं। हम पढ़ के आए हैं, आयत पढ़ के आए हैं, हदीस पढ़ के आए हैं। नंबर 2, वन नाशितात नश्ता, और उन फरिश्तों की जो आहिस्तगी से आहिस्ती से निकालते हैं। ये कौन से फरिश्ते हैं? जल्दी सर जी, बता। जो मोमिन की ईमान जान वाले निकालते जो ईमान वाले लोगों की जान हाँ, निकालते जो हैं। नेक लोगों की जान निकालते हैं बड़ी इज्जत और एहतराम से। एक एक आयत को नोट करें, कुरान किस कदर अल्लाह ताला की इस किताब की गहराई और गिराई देखें। वस्साबिखात सबखा, और कसम है उन फरिश्तों की जो तेजी से तैरते फिरते हैं। किस में तैरते फिरते हैं, कहाँ तैरते फिरते हैं? पूरी कायनात में। सर जी, और कायनात। अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाते हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने इन्हीं को मुकर्रर कर रखा है। जो भी अल्लाह ताला कायनात में काम करना चाहते हैं उनको हुक्म देते हैं, वह फौरन बजा लाते हैं। वस्साबिकात सबका, और फिर सबकत करते हैं। किस में सबकत करते हैं? सर जी, अल्लाह के हुक्म बजा लाने में। एक्सीलेंट, हुक्म बजा लाने में। यानी वो उनमें से हर एक जो है वो एक से दूसरा बढ़कर अपना काम करने के लिए आगे बढ़ता भी है और वो करता भी है। इसलिए कायनात का निज़ाम आप देख रहे हैं, जो तब्दीली अल्लाह ताला चाहता है। अच्छा, ये 4 आयतें हो गई। 5वीं आयत में फरमाया वल फल मुदब्बिरात अमरा, फिर अहकाम इलाही के मुताबिक मामलात का इंतज़ाम चलाते हैं। बोले फरिश्ते कौन कौन से इंतज़ाम चलाते हैं, जल्दी बताएं।
जी सर हमारा बारिश बरसाने का, जान निकालने का, और क्या कहते हैं ये। अच्छा, बड़े गौर से सुने। पहली आयत में बताया कि उनका काम क्या है, वो काफरों की किस तरह जान निकालते हैं। दूसरी में बताया मोमिनों की किस तरह जान निकालते हैं। तीसरी में बताया कि वो किस कदर तेजी से हुक्म अल्लाह का बजा लाते हैं। और चौथी में बताया कि वो पूरी कायनात में, तीसरे में बताया घूम फिर रहे हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और फिर अल्लाह का हुक्म को बजा लाने में सबकत करते हैं। और पांचवी में बताया कि वो जो इंतजामात हैं कायनात के, वो चलाने में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो चलाते हैं। तो बारिश बरसाना, अजाब लाना, जो भी इस किस्म के मामलात हैं, वो अल्लाह ताला इन फरिश्तों के ज़रिए जो है वो अपने हुक्म की तामील करवाते हैं। अच्छा, अब ये कस्में जो खाई हैं अल्लाह ताला ने, इनका मतलब क्या है कि इनकी शहादत क्यों पेश की है फरिश्तों की। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि कुरान ने जब ये चीज़ बयान की है तो उसका मकसद क्या है कि इनकी शहादत क्यों पेश की गई, किस बात पर पेश की गई है। सर इन चीजों की अहमियत के पेश नजर अल्लाह ताला उसको और ज्यादा वाज़ेह डॉक्टर करके साहबा, डॉक्टर साहबा, आप लगता है सारा एमबीबीएस का रट रट के ना, तो आप तो जरा ज़हन को खुला रखें ना। अल्लाह ताला सर देखें। सर एक ये कि मिनट, जी फरमाएं आप। सर ये कि ये हैं, ये मानना पड़ेगा कि ये फरिश्ते हैं, तो ये छोड़ें बरहक है। छोड़ें छोड़ें, ये क्या बात हुई। अल्लाह ताला इससे देखें, ये आखिरत का मजमून बयान हो रहा है। वो अल्लाह जिसके फरिश्ते ये सारे काम अंजाम देते हैं, वो दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करने पर भी कादिर है, वो दोबारा दुनिया को बदल देने पर भी कादिर है, वो क़यामत बर्पा करने पर भी कादिर है। ये इस बात की शहादत है। सवाल करें अगर बात क्लियर नहीं है तो। ये इनके जो औसाफ बयान किए गए हैं कि जिस तरह ये जान निकालते हैं, दोबारा जान डाल भी सकते हैं, और जिस तरह कायनात का इंतज़ाम चला रहे हैं, वो इस इंतज़ाम को दरम बरम भी कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। ये है इसका मफहूम। शाबाश, कोई सवाल हो, कोई बात क्लियर ना हुई हो। इसीलिए कि मरकजी मजमून इसका क़यामत है। और मैंने कल भी बताया आपको कि जब मरकजी मजमून के गिर्द ही आयात घूमती हैं। साहब जी ये जो है फल मुदब्बिरात अमरा, जी, फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम, इसको थोड़ा खोलें। आप ये बारिश, बादलों को कौन हाँक के ले जाता है, कुरान हमें क्या बताता है। कौन कौन हाँक के ले जाता है। हवाएं, ला हौल वला, फरिश्ते, फरिश्ते। फरिश्ते। तो वो ये है जो मुदब्बिरात अमरा, कि अल्लाह जहाँ बारिश बरसाना चाहता है फरिश्तों को हुक्म देता है, वो बादलों को वहां तक ले जाते हैं। सर जी एक सवाल है। जी हुक्म। सूरह कदर कदर के अंदर सर जी जो फरिश्तों का नजूल होता है शब कदर की रात में, जी तो अल्लाह ताला उनके हवाले वो जो अम्र करते हैं वो भी इसमें आएगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये बात अब सब लोगों ने सूरह कदर पढ़ी है कि वो जो रात, उस रात को अल्लाह ताला इन्हीं फरिश्तों के जरिए सारी जो जिन तक जो खबरें पहुंचाने चाहते हैं वो पहुंचा देते हैं, या जिनकी मौत लिखी होती है वो उनके हवाले कर देते हैं। कुरान ने तो जखीरा है हकायक का। और जो 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 ये हमें पता चलता है, इसी तरह से हमारे ज़हन में वसअत बसारत हमें मिलती है कि कायनात का निज़ाम कैसे चल रहा है, वो कुरान ही बताता है। और जज़ाकल्लाह, छोटा लिफाफा जी। जी, और कोई सवाल। देखें ना, ये पांच गवाहियां जो ऊपर दी गई हैं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बयान किया, वो मकसद ही यही है। आगे खुद देखें, आज 6 में पढ़ रहा हूँ। यौम तरजफुर राजिफा, जिस रोज हिला मारेगा जलजले का झटका। तत्तबिहा अर्रादिफा, उसके पीछे एक और झटका आएगा। तो पहले झटके से मुराद पहला सूर भी हो सकता है,
یا پہلے جھٹکے کے بعد بھی وہیں پہلے سور کے بعد دوسرا جھٹکا ہو سکتا ہے. اور جب یہ کیفیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ہوں گے جو اس روز کانپ رہے ہوں گے. دل کیوں کانپیں گے بلا؟ خوف سے. خوف سے. یہ ہولناک صورت حال جو ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح، پوری زمین ہلا ماری جائے. زلزلہ آتا ہے تو کس طرح لوگ بھاگتے ہیں. اچھا یہ تو ہوگا نا دلوں کا حال. اچھا جب دل کانپے گا تو جسم بھی کانپے گا نا. اس کے بعد فرمایا ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی ہوئی سہمی ہوئی ہوگی. تو یہ باڈی لینگویج اس وقت ہوگی کس وقت؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا. ذرا اس کی ہولناکی دیکھیں، دلوں کا کیا حال ہوگا، نگاہیں کتنی پریشان ہوں گی. اچھا اب یہاں قرآن تنزیہ ان لوگوں کو جو قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہاں کہ صورتحال تو یہ ہے جو بتا دی گئی ہے. یقولون، یہ کافر کہتے ہیں، کافر میں اپنے ساتھ سے لگا رہا ہوں، اَإِنَّ لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ یعنی مذاقن کہ ایسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں اور دوبارہ پھر یہ حساب کتاب، یہ ناممکن ہے. یہ ہے ان کی رائے. اور پھر آگے بات کھول دی گئی، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے. تو اوپر والی آیت کو جوڑیں تو کیا وہ کہتے ہیں پھر ہمیں اٹھایا جائے گا. اور پھر مذاقن پتہ ہے کیا کہتے ہیں آگے آیت 12 میں دیکھیں، کالو، تو پھر یہ کافر یا منکرین کہتے ہیں تل کا اذن کرتن خاسرہ، یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. یہ تھا اعتراض کس کا؟ کافروں کا. کس کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ڈانٹ پڑے گی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے. زندہ ہو جاؤ، چلو محشر کے میدان کی طرف. یہ ڈانٹ جب پڑے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ سارے کے سارے اس کھلے میدان میں موجود ہوں گے، وہ میدان محشر میں. یہ ہے قیامت اور یہ ہے اس کی ہولناکی جو ان آیت 6 تا 16 میں بیان کی گئی ہے، 6 تا 14 میں ساری. اچھا اس کو انشاءاللہ ہم پھر بھی مزید بھی دیکھیں گے، لیکن اگر کوئی سوال ہو 6 تا 14 میں تو ضرور پوچھیے. سر یہ السلام ڈانٹ سے کیا علیکم سر. مراد؟ وعلیکم السلام. سر ان کا جواب دیتے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں ڈانٹ سے کیا مراد ہے. ڈانٹ ہے اللہ کا حکم. جب ہم دوسری دفعہ زندہ ہوں گے تو اللہ نے ایک حکم دینا ہے نا، زمین کو نکال دو سب کچھ باہر، اور ہم سے کہا جائے گا نکلو اور چلو ذرا میدان حشر میں تمہارا حساب کتاب ہو، تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے. یہ دوسرے سور کے بعد ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ بات کلیئر ہے؟ جی سر اور میرا بھی یہ سوال ہے کہ یہ جو مشرکین تھے یہ فرشتوں پہ یقین رکھتے تھے نا، لیکن ان کا تھوڑا سا غلط عقیدہ تھا. مطلب وہ اس صحیح عقیدہ نہیں تھا، اسی لیے ان کو فرشتوں کی قسم کہا کے بات سمجھائی گئی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بڑی دور جا کے ٹھیک ہوتی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا ڈائریکٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ہیں فرشتے، یہ ہیں ان کی ڈیوٹیاں، یہ ہیں ان کے فرائض. اور اگر دنیا میں آج آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ کا حکم بجا رہے ہیں، تو یہ آخرت قائم ہوگی، تمہیں حساب دینا پڑے گا. اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ منافق کیا مذاق اڑاتے تھے، جو آپ نے دیکھا آیت 10 تا 12 میں. اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ایک ڈانٹ پڑے گی، ایک اللہ کا حکم ہوگا، چلو زندہ ہو جاؤ اور چلو محشر کو. اور وہی کہا گیا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. اور
انسان اتنا بے بس اور اتنا اللہ کا اس وقت مطیع ہوگا کہ وہ فیضا ہم بالساہرہ، وہ سیدھے چلے جائیں گے اور وہاں میدان حشر میں پہنچ جائیں گے۔ کلیئر ہے بات؟ جی سر، جزاک اللہ۔ کوئی سوال آیت 14 تک؟ وہ اچھی طرح سمجھیے، ہم نے ان تمام مراحل سے گزرنا ہے، اور جب ہم گزریں گے تو پھر اگر ہمیں پہلے سے پتہ اور احساس ہے اس کی تیاری بھی کریں گے، اور وہاں ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ سب چیزیں جو وہاں اس وقت ہو رہی ہوں گی وہ بالکل اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہو رہی ہوں گی، اور مومن بڑے اللہ کی طرف پرسکون ہوں گے، اور اللہ سے وہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ پروردگار عافیت دے اور آخرت میں ہمیں جنت دے۔ اب سنیے، اچھا میں نے بتایا نا قرآن کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، ذرا آپ دیکھتے جائیں۔ پہلے فرشتوں کا ذکر کیا کہ یہ قیامت کیسے ممکن نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو۔ یہ فرشتے جو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے یہی فرشتے اس حکم سے آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے آخرت کے سارے مراحل جو ہے جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی ان کو استعمال کرے۔ اب آ رہا ہے آگے واقعہ نیکسٹ، بالکل جو اسی کو سپورٹ کر رہا ہے قیامت اور امکان قیامت کو۔ وہ ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو آیت 15 سے شروع ہوگا، جو ابھی میں نے شروع کرنی ہے، اور 26 تک جائے گا۔ بھلا یہ قیامت کی دلیل کیسے بن سکتا ہے یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا؟ یہ کیسے دلیل بن سکتا ہے کہ آخرت میں اس کو دلیل کے طور پر استعمال کریں؟ جلدی بتائیں۔ سر کیونکہ فرعون نے بھی انکار کیا تھا نا، وہ بھی نہیں مانتا تھا، پھر اس کا کیا انجام ہوا یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ جس اللہ نے اس کو دنیا میں سزا دی، اور تاریخ اس پہ گواہ ہے، اور آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، ڈھانچہ پڑا ہوا ہے مصر میں، زو میں نے خود دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ رب جس نے دنیا میں فرعون جیسے طاغی کو تباہ و برباد کیا، وہ تمہیں آخرت نہیں برپا کر سکتا؟ وہ ان فرعونوں کو آخرت میں پھر زندہ کر کے حساب نہیں لے گا؟ یہ ہے اس کے دلیل ہونے کا ثبوت۔ اب ذرا آپ سنیے، اگر آپ ایک دفعہ لکھ لیں نا، قرآن میں پتہ ہے کتنی آیتیں آئی ہیں حضرت موسیٰ اور فرعون کے بارے میں؟ کل کتنی آیات ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ سر اندازن 514 آیات ہیں قرآن میں۔ 6666 میں سے سب سے زیادہ آیات اس واقعے کے بارے میں ہیں، اگر واقعات کو لیں تو۔ آپ ذرا لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس یہ نوٹ رہے، جلدی سے لکھیں۔ سورہ یونس 75 تا 93 آیات، سورہ ہود 96 تا 100، سورہ ہود 96 تا 100، اور سورہ بنی اسرائیل 101 تا 104، سورہ طٰہٰ، یاد رکھیں سورہ طٰہٰ پوری کی پوری فرعون کے بارے میں ہے، صرف آخری رکوع جو ہے وہ اسی کے زمانے کا ایک اور فرعون ہے، اس کے بارے میں ہے۔ تو سورہ طٰہٰ میں آیت 9 سے لے کر 98 آیات تک، سورہ مومنون 45 تا 49، 45 تا 49، سورہ فرقان آیت 35-36، سورہ شعراء میں 10 آیت سے لے کر 68 تک، سورہ نمل
7 تا 14, सर सूरह शोरा दोहरा दीजिए। 10 تا 68, सूरह नमल 7 تا 14, और सूरह कसस में फिर तफसील से वाक़या बयान हुआ है, आयत 3 تا 46। और आखिरी सूरत है मारिज, सूरह अल मारिज 70 नंबर पर, और उसकी आयत हैं 103 से लेकर 137 तक। ये कुरान के वो मुकामात हैं, सूरतें और आयतें अब आपके पास हैं जहाँ ये वाक़या तफसील से बयान हुआ है। आपने सब लिख ली? कोई ऐसी तो नहीं है जो आपसे रह गई हो? जल्दी बताएं। जी सर लिख लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वाक़े को सबसे ज्यादा क्यों बयान किया गया है कुरान में? हम तालिब इल्म हैं कुरान के, हमें पता होना चाहिए। सर इसलिए कि फिरौन ने नौज बिल्ला अपने आप को रब कहा था, और उसका अंजाम भी अभी तक लोगों के सामने इबरत के लिए। सर हर जमाने में फिरौन मौजूद रहते हैं। वो एक फिरौन था, हर जमाने में फिरौन है। तो उनको आज कम है फिरौन, डॉक्टर साहिबा? ये हर जमाने में, आज तो बहुत ही ज्यादा है। तो उनको समझाने के लिए कि ये अंजाम होगा। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आप इसको पूरा जो मैंने आपको लिखा है सब मकामात को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि फिरौन तारीख का सबसे बड़ा बागी है। लिहाजा रब्बुल आलमीन ने उसको नमूने के तौर पर पेश किया है, और जैसा आपने कहा कि उसका अंजाम भी अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि आज भी वो लोगों के सामने उसकी डेड बॉडी पड़ी है मिस्र में। मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम ने जिस अज़म और हौसले और जिस बहादुरी और जिस जुर्रत से दावत पेश की, उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। तो हर जमाने में मूसा भी होंगे और फिरऔन भी होंगे, और मूसवी किरदार को भी आप सब परख सकते हैं, क्योंकि आपके सामने खोल खोल के अल्लाह ने बताया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह उसके सामने दावत पेश की, किस तरह उसने जो है वो बात बार बार चीज़ें खोल के बयान की, और फिर उन्होंने किस तरह जादूगरों का मुकाबला किया, किस तरह फिरौन का मुकाबला किया। तो इसलिए ये वाक़या बहुत ही इबरत आमोज है हर दौर के मुसलमानों के लिए क़यामत तक। अब आइए हम यहाँ पढ़ते हैं। मैंने आपको सारा कुरान में लिखवा दिया कि कहाँ 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 ये आया है, और फिर आप ज़रा बड़े गौर से इन आयत को सुनिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान का अंदाज देखिए ज़रा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला खिताब फरमाए, हल अता का हदीस मूसा, क्या तुम्हारे पास मूसा के किस्से की खबर नहीं पहुंची? इज़ नादा हो रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, जब इस इनके रब ने उन्हें तवा तवा की मुक़द्दस वादी में पुकारा। तो ये तवा की जो मुक़द्दस वादी है, ये कब वाक़या पेश है? मूसा अलैहिस्सलाम का कौन सा दौर था? सर जी मदियन में 10 साल गुजारने के बाद जब वो वापस अपने अहल के साथ आ रहे थे, तो मिस्र और मदियन के दरमियान एक जगह है तुआ की वादी, वहां पर उनको अल्लाह ताला पहाड़ आपको की तरफ। बहुत जज़ाए खैर दे। आप थोड़े देर ज़रा बाद में जवाब दिया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि बाकी क्लास में लोग जो हैं वो समझ रहे हैं या नहीं। सॉरी सर जी। इस बहन ने बहुत अच्छी तरह आपको बताया कि ये जब कत्ल हो गया था इनसे, तो ये इनको किसी ने आके इतला दी कि भाई वो तो आपके
قتل کے بارے میں وہاں فرعون کے دربار میں فیصلہ ہو رہا ہے، ذرا جلدی سے نکل جائیے یہاں سے۔ وہ سیدھے وہاں سے نکلے، مصر سے مدین چلے گئے۔ مدین میں انہوں نے شادی کی اس خاتون سے جو بڑی نیک، اور ان کی بیٹی تھی جو نبی تھے اس وقت کے۔ اور شعیب علیہ السلام۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، تو یہ واقعہ ان کو پیش آیا۔ جب واپسی پہ رات اندھیری سردی تھی، تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں سے کہ یہاں ٹھہرو، میں ذرا جا کے، آگ دور نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی آگ جلا کے اس سے گرمی حاصل کریں۔ جب وہاں پہنچے تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ان پر۔ بلکہ ہاں، اذ نادا رب وہ آگ لینے گئے تھے اور نبوت مل گئی۔ کیسے؟ اذ نادا رب بالواد المقدس طوا، جب ان کے رب نے انہیں طوا کی وادی، مقدس وادی میں پکارا۔ اچھا، اب وہاں دوسری جگہ پہ اس کی تفصیلات ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ قرآن دیکھیں اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے بالکل اتنی انفارمیشن استعمال کرتا ہے جتنی ضروری ہے، غیر ضروری تفصیلات نہیں ہیں۔ اب فوراً بتایا اللہ نے، وہاں بہت کچھ ہوا۔ اللہ نے وہاں بالآخر کہا اذهب الی فرعون، موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو طغا یا سرکش ہونا، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ نافرمانی کی انتہا کر دی۔ طغیان کہتے ہیں نا، اب طغا اسی سے نکلا، طغیان سے طغا سے طغیان نکلا ہے۔ طغیان کا مطلب ہے وہ حد سے بڑی ہوئی سرکشی۔ اور آیت 18 میں فرمایا فقل، تو اے موسیٰ اسے کہنا، حل لک الی ان تزکا، کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ تو تیرا تزکیہ ہو، تو پاکیزگی اختیار کرے۔ رب کتنا مہربان ہے۔ ذرا اس آیت میں اس بات پر غور کیجئے کہ وہ شخص جو بغاوت کی انتہا پر ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا تزکیہ کر کے شیطان کا بندہ بننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے۔ لیکن دیکھیں کہ یہ ہے رب کی رحم، وہ جو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے نا، یہ اس صفت کا تقاضا ہے۔ اب دیکھیں کس ہمدردی سے اور کس دردمندی سے موسیٰ کو بھیج کے آپ موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَاہْدِیکَ إِلَىٰ رَبِّکَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں گا تو اس کا خوف، تاکہ تیرا اندر اس کا خوف پیدا ہو۔ تو دعوت سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف کب بندے کو نصیب ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جب اللہ تعالیٰ صفات الہی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ ہاں، اس کو جب معرفت ہوتی ہے، اور خاص کر جلالی صفات کی، تو اللہ سے خوف اور اللہ سے ڈر اور خشیت کیوں مقصود ہے؟ کیوں مقصود ہے؟ تاکہ بندہ سیدھی راہ پہ رہے۔ تبھی تاکہ تو ہم بندہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن لفظ خوف کس سے روکتا ہے؟ نافرمانی سے روکتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن فہمی کے لیے ضروری ہیں، کہ اللہ کا خوف پیدا ہو۔ بھئی خوف کس لیے؟ خوف اس لیے کہ تاکہ وہ برائیوں سے بچے۔ اور محبت کیا تقاضا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ محبت، شدید محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، برائیوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا، یہی تقوی ہے۔ یہ تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے۔ سوال کیجئے، بات سمجھ نہیں آ رہی تو۔ سر آپ نے بتایا کہ محبت کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یہی بتایا نا؟ دونوں چیزوں سے، خوف الہی سے برائیوں سے رکتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے انسان۔ صرف لکھیں نہیں، سمجھ کے لکھیں۔
دونوں چیزیں، برائی سے رکنا اور نیکی کرنا. برائی سے روکتی ہے اللہ کی خوف و خشیت، نیکی کرنے پر ابھارتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اب قرآن بڑا دیکھیں کس قدر صرف اسی واقعات کے ان حصوں کو لے رہا ہے جو یہاں اس کی دعوت کے حوالے سے ہے. اچھا، اب سنیں. اب حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں اس کے پاس، اور آیت 20 میں ہے فَأَرَاهُ الْآيَاتَ الْكُبْرَى. پھر انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی. بڑی نشانی جو تھی وہ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا تھا، عصا، جس کو وہ پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا. اچھا، فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلا دیا. فرعون نے کہا چھوڑ چھوڑ، یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ تو شعبدہ بازی ہے، نعوذ باللہ. وعصا، اور اس نے نہ مانا، انکار کر دیا. فحشر فنادا، اس نے لوگوں کو جمع کر کے پکارا. کیا پکارا؟ فقال انا ربکم الاعلی. اس نے لوگوں سر سے، جی پہلی آیت رہ گئی ہے، سر ثم جی ادبر یسعی. ساری ہاں، فکذب وعصا، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. ثم ادبر یسعی، پھر چال بازیاں کرنے لگا. پھر اس یعنی منہ موڑا اور اس نے چال بازیاں شروع کر دی. فحشرا، اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا اور پکارا. فقال انا ربکم الاعلی، ان سے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب ذرا یہاں رک کے اوپر والی آیات کو ہم دیکھیں. عجائب، یہ کیا ہو گیا؟ آواز آ رہی ہے؟ عجائب. جی جی آ سر، رہی آواز تو آ آ رہی ہے، رہی ہے. ہے باقی آواز. کچھ ہو رہا ہے اچھا سکرین پہ. جی. اچھا، اب بڑا غور سے سنیں کہ قرآن نے وہ ساری تفصیلات چھوڑ دی جو دوسری جگہ پہ بیان ہے. میں نے سارے لکھوا دی ہیں آپ کو آیات. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، پہنچ گئے وہاں مصر میں. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے. انہوں نے آپ کے سامنے ہے. جب انہوں نے اس کو معجزہ دکھایا تو اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میرے پاس ایسے ایسے جادوگر ہیں جو تم سے بڑھ کر بڑے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ. تو اس نے سب لوگوں کو جمع کیا، اور تفصیلات دوسری جگہ پہ موجود ہیں، آپ کو ساری میں نے لکھوا دی ہیں، آپ کو پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. اور اب جب مقابلہ ہوا تو وہ ہار گئے، جادوگر جو تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے نے، جو عصا تھا، اس نے کمال دکھایا. جو انہوں نے چیزیں، رسیاں، لاٹھیاں پھینکی تھیں، سانپ بنے تھے، ان سب کو نگل گیا. اب فرعون بہت پریشان ہوا. اور پھر اب ان ساری تفصیلات کا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نِكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. سر جی آپ پھر ایک آیت چھوڑ گئے، فقال انا ربکم الاعلی. جی میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے کہ یہ اس نے جب سب لوگوں کو یہی ہے جمع یہ. کیا تو جمع کر کے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ. اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب اس کے انجام کو بتا رہے ہیں. بیچ میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں. انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. اچھا، دنیا کا عذاب تو ہم نے دیکھ لیا کہ غرق ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا کے اور پھر اس کو عبرت بنا کے آج ہی پڑا ہوا ہے. تو آخرت کے عذاب کا ہمیں قرآن نے کہاں بتایا ہے؟ حدیث میں، قرآن اور حدیث میں کہاں بتایا ہے؟ سر آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، یہ قرآن میں ہے. اور آخرت کا عذاب اور زیادہ سخت ہوگا. وہ اگلی بات چھوڑیں. قبر میں
آل فرعون، پورے فرعون اور اس کے لشکر کو صبح شام ان کو جہنم کا عذاب دکھایا جاتا ہے، جو ان کو دیکھنا، جس کے سے انہوں نے پہنچنا ہے وہاں پر۔ آپ سوچیں کہ قبر کا عذاب ان کو کتنا اذیت ناک ہوتا ہوگا جب صبح شام ان کو دکھایا جاتا ہو کہ جہنم میں یہ تمہارا انجام ہے۔ ذرا سوچیں سمجھیں کہ ہم اللہ کی اطاعت ایسی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ جنت دے دے اور ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فمن زخزخ عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب وہ ہے، یہ ہے کامیابی۔ اچھا آپ سنیں، ان فی ذلک لعبرہ، در حقیقت اس میں ایک بڑی عبرت ہے، لمن یخشا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے یا اللہ کا خوف اختیار کرے۔ اچھا اب یہاں آپ دیکھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور آخرت میں بالکل عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ واقعہ تم بار بار پڑھو، دیکھو کہ فرعونوں کا میں کیا حشر کرتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کیسی کامیابیاں عطا کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہو گیا، لیکن کیونکہ اس پوری صورت کا مضمون قیامت ہے، تو یہاں اس واقعے کو دلیل کے طور پر لایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں فرعون کو اس طرح عبرت بنا سکتا ہے، وہ آخرت میں کیوں نہیں وہ بندے کو پیدا فرما کر ان کا حساب لینے پر قادر ہے، جبکہ دنیا میں تم اس کی قدرت، اس کا اختیار سب دیکھ رہے ہو۔ تو یہ دلیل یہاں پہ جو مین پرپز ہے اس کا، باقی ساری اور بھی عبرتیں ہیں کہ وہ ایک دلیل ہے آخرت پر۔ سر کوئی جی جی ایک آیت سورہ ہود کی ہے کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی لعنت گئی لگا اور دی۔ قیامت کے دن بھی۔ جزاک اللہ، میں نے آپ کو بہت سارے بتائے ہیں قرآن کے حصے جہاں پہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے، وہاں مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اسی لیے یکجا میں نے ساری وہ فرعون اور موسیٰ کے واقعے کی چیزیں جو ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سب میں نے لکھوا دی ہیں آپ کو۔ ذرا برائے مہربانی، آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، میں دوسرے لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن آپ نے سمجھنا ہے نا، تو پھر ان مقامات کو ایک دو دفعہ بیٹھ کے پڑھ ڈالیے، پھر آپ کو فرعون کا پورا واقعہ سمجھ آ جائے گا، اور ہر قسم کی عبرتیں بھی پتہ چل جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرعونوں کا کیا انجام کرتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ کاش ہم اس بات کو سمجھیں۔ کوئی سوال آج 26 تک؟ یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ دلائل ہیں کس کے بارے میں؟ کہ آخرت ہو کے رہے گی۔ اب آگے چلیے، آیت 27 تا 33، یہاں بھی دلیلیں دی گئی ہیں، سر یہ دلائل جو ہم دیے گئے لوگوں ہیں۔ کے ملک کے فرعون ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جی کیا کہا آپ نے؟ سر کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے ملک کے جو سر میں نے بولا فرعون ہے کہ ان یہ کا جو کیا ہم عبرت لوگوں ہوگی؟ کے ملک کے فرعون ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فیصلے حق پہ کرتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے عقبہ کی۔ اللہ تعالیٰ وہ کریں گے جو عدل عین عدل ہوگا، یہ بھی اسی انجام کو پہنچیں گے جس انجام کو وہ فرعون پہنچا ہے۔ یہ مہلت صرف ان کے لیے اتمام حجت کے لیے دی گئی ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتے تو اتمام حجت یہ ہے کہ پھر وہ لوگ جو باز نہیں آئیں گے مہلت کے باوجود، پھر اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب، آخرت میں دے گا، پھر دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور ان قوموں پر عذاب آتا ہے جو قومیں ان چیزوں کو برداشت کرتی ہیں۔ خاص کر پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو خوف آتا ہے کہ 75 سال ملک بنا تھا اسلام کے لیے، اور اسلام کو دیش نکالا دے کر
ہم نے یہاں طاغوت کی خوشیوں کے لیے طاغوت کے اعلی کار بن کر کیا نہیں کیا ہم نے؟ یہ سب کے سامنے عیاں ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، مطلب بات کو سمجھیے، دیکھیں قیامت کے دلائل کس طرح پہلے فرشتوں کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد دنیا کی تاریخ سے واقعہ بیان کیا جو سب سے اہم تھا فرعون کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے اس بات کو دلیلوں سے سمجھایا ہے، استدلال کیا ہے، کس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور ربوبیت۔ اچھا، ربوبیت کیوں قیامت کی دلیل بنتی ہے؟ مجھے بتائیں، ربوبیت کیوں دلیل بنتی ہے قیامت کی؟ بتائیں مجھے۔ سر جو وہ ربوبیت اللہ ہی کی ذات ہے، ظاہر ہے جب پہلی دفعہ پیدا کرنے والی اور پھر آخرت میں بھی دوبارہ اٹھانے کی، اور یہ سارا نہیں، منظر۔ ربوبیت بتائیں نا، ربوبیت بتائیں، ربوبیت کیا چیز ہے؟ کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اچھے اعمال کرے ڈاکٹر تاکہ صاحبہ ربوبیت کو پہلے بتائیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں مت چھوڑیں۔ دیکھیں نا، ایک سر بات سنیں، قرآن، جی ڈاکٹر صاحبہ۔ سر میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے جب اس طرح انسان کو پالا ہے اور پال رہا ہوں، اور کسی مقصد کے تحت کیا ہوگا نا، اتنا اس کے لیے بندوبست کیا ہے سارا، تو یہ ایسے ہی تو ابس تو نہیں ہے نا، یہ تو بلا وجہ نہیں ہو سکتا، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اس کو جو اتنے ساری صلاحیتیں دی ہیں، وسائل دیے ہیں، تو اس کا حساب کتاب بھی ہونا چاہیے، اس کو ذمہ داریاں دی ہیں، خلیفہ بنایا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ ہے جواب۔ اب ربوبیت کو تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحبہ اور کھولتا ہوں، وہ صرف ہمیں پال پوس ہی نہیں رہا، وہ ہماری کفیل ہے، ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، رب کے معنی ہے آقا اور مالک، اور آقا اور مالک منصف وہی ہوتا ہے جو ٹھیک ٹھیک معاملات کو دیکھے اور چلائے۔ اس نے دنیا میں جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا، تو آخرت میں اس کا حساب لینا اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس وہ پروردگار ہے، وہ کفیل ہے، وہ آقا اور مالک ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جو مقصد، ان طاقتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ طاقتیں، انصاف جب مکمل ہوگا کہ آخرت میں انسان کو پیدا کر کے دوبارہ اور حساب لے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا۔ تو یہ ہے ربوبیت اور یہ ہے اس کا تقاضا۔ اب کوئی سوال ہو تو پوچھیں، بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، جی اب سر کلیئر۔ اب سنیں، اب پہلے ربوبیت کے دلائل سنیں۔ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم لوگ کو تخلیق کرنا سخت کام ہے یا آسمان کو بنانا؟ ذرا سوچیں، آسمان، 7 آسمان، اور ان کی وسعتوں کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بنانے والی ہستی، وہ خالق، وہ مالک، وہ رب جو ہے، جب اس نے یہ بنایا ہے تو کیا اس کو دوبارہ انسان کو دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ رفع سمکاہا فسواہا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کو کا توازن قائم کیا۔ کبھی یہ کہیں سے آسمان گرتا ہے؟ ہرگز نہیں، قیامت کے دن جب اللہ کا حکم ہو۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ یہ سارے ربوبیت کے کام جو ہم اپنی غذا پیدا کرتے ہیں، سارا اس کا تعلق دن اور رات سے ہے۔ ربوبیت کی نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر اس کے بعد اس نے زمین کو ہموار کیا۔ پہلے آسمان بنائے، پھر زمین کو ہموار کیا، اور زمین ہماری ہر چیز پیدا کرنے کی، ہماری غذا، ہماری پرورش کے لیے ہر چیز زمین سے آتی ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ کیا مطلب ہے؟ زمین کو آپ دیکھیں، جو ہی
موسم ہوتے ہیں، پانی ملتا ہے اس کو تو لہلہا اٹھتی ہے، اور وہ ساری چیزیں اگاتی ہے جو انسانوں اور جانوروں کے لیے ضروری ہے، تو چارہ بھی اور انسان کے کھانے کا اناج بھی۔ والجبال ارساہا، اور اس ہستی نے پہاڑ گاڑ دیے، متاع لکم ولانعامکم، یہ سامان زندگی کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ یہ سارے آپ دیکھ لیں، ساری آیات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں ہے اور اس کی قدرت کے بارے میں۔ تو کیا وہ رب جس کی ربوبیت کی یہ شانیں ہوں کہ زمین، اس میں پہاڑ، اور زمین پہاڑ بنائے، پھر زمین بنائی، پھر اس زمین سے ہمارے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے، وہ جانور بھی ہمارے لیے ہیں، اس کا چارہ اگایا، تو اس رب کا جو اس کا اختیار بھی ہے، اختیار بھی ہے، جو یہ کر رہا ہے، کیا وہ انسانوں سے پوچھے گا نہیں، جس انسانوں کے لیے یہ سب کچھ اس نے ربوبیت کے بندوبست کیے؟ یہ بھی قیامت کا تقاضا کرتے ہیں۔ کتنی زبردست دلیل ہے! کوئی سوال یہاں تک؟ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تکمیل ان ربوبیت کی تکمیل کے لیے کتنا عمدہ انتظام کیا، آسمانوں کی تشکیل ہو، رات اور دن ہو، زمین کا بچھایا جانا ہو، زمین سے پانی اور نباتات کا پیدا کیا جانا ہو، اور پہاڑوں کو جمایا جانا ہو، سب جانوروں کی، ساری جانداروں کی غذائی ضروریات کی تکمیل، یہ سب مظاہر خدا بندی کی منصوبہ بندی کے طرف اشارہ ہے۔ یہ عظیم احسانات اور بے شمار نعمتیں کس کا تقاضا کرتی ہیں؟ جلدی بتائیں۔ یوم آخرت کا، یوم قیامت کے دن کا۔ کیا زبردست دلائل ہیں! بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر یہ بتائیں گے جیسے 7 آسمانوں کا ذکر ہے، ایسے 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے؟ جی بالکل، قرآن میں ہے، بالکل۔ اس وقت مجھے آیات یاد نہیں ہیں، بالکل ہے۔ اور دیکھیں، ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کتنی دنیا ہے۔ آپ ایک کہکشاں کا آج تک سائنس پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکی، اور ایسی ہزاروں کہکشائیں ہیں۔ تو رب کی قدرت کا تو سر ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، ان آیات پہ ذرا غور کریں۔ یہ پہاڑ یہ پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کو گاڑ دیا کہ زمین اپنے ایکسس کے گرد بھی گھوم رہی ہے، سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور یہ کمال، اور کس سپیڈ سے گھوم رہی ہے خود اپنے ایکسس کے گرد، اور کس سپیڈ سے اس کے سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ذرا اندازہ تو لگائیں آپ۔ اچھا سر جی، حدیث پاک میں نے کہ کوئی زمین پہ قبضہ کرے گا تو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ اب وہ ساری متشابہات ہیں، وہ وہاں جب اس پہ آئیں گے کبھی، اس پہ کہ بخل کیا ہے اور اس کے انجام کیا ہوگا، وہاں بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پہلے اس بات کو سمجھیں جو یہاں بیان ہو رہی ہے۔ ان تمام اللہ تعالیٰ کی جو منصوبہ بندی اور اس کا پوری طرح ایگزیکیوشن پرفیکٹ، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جایا ہے کہ جو رب یہ کر سکتا ہے، وہ آخرت کو برپا کرنا، انسانوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ اچھا، اب جب قیامت برپا ہوگی، جو اب تک ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے سارے ضرور برپا ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کا تقاضا ہے۔ تو اب اس قیامت کے برپا ہونے کے بعد حساب کتاب جب ہو چکے گا تو کیا ہوگا؟ کیا بلا کیا ہوگا؟ یہی چیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پڑھ کے آیا کریں۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے، ورنہ آپ آگے آیت میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ہر انسان کا، جس اب روز انسان اپنا آپ سب ذرا کیا چپ رہا دھرا کریں، دیکھ لے۔ آپ چپ رہا کریں۔ جب میں بک رہا ہوں تو آپ کیوں بیچ میں بول پڑتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ سن رہے ہیں، بات کو سمجھا کریں۔
بیچ میں دخل اندازی مت کیا کریں، جب میں کہتا ہوں سوال کریں اس وقت کریں. آپ پورے جو لیکچر ہے، پورا کلاس کا ماحول جو ہے اس کو تو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. پڑھنے پڑھانے کا عمل ڈسپلن سے متعلق ہے. آپ میں سے ہر بولنا شروع کر دے تو میں بات بتا سکتا ہوں، جب میں موقع دیتا ہوں تو آپ بولا کریں. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ رب العالمین نے قیامت کا امکان جو ہے وہ قرآن کی ان آیات میں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی مضمون قیامت ہے، اور دلائل کس طرح قرآن کھول کھول کے تاریخ سے، ہماری ذات سے، اپنی ربوبیت سے وہ سارے دلائل دے رہے ہیں کہ یہ قیامت ضروری ہے، یہ ہو کر رہے گی. اور جب ہوگی تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کہ سرکشوں کا کیا انجام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا کیا انجام ہوگا. دیکھیں قرآن نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ عظیم ہنگامہ برپا ہوگا، وہ قیامت جب برپا ہوگی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنے کیے دھرے یعنی اعمال کو یاد کرے گا. اس وقت صرف اور صرف انسان کو نہ اولاد نہ مال کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. اتنا ماحول جو ہے وہ قیامت کا اتنا ہولناک ہوگا کہ کیونکہ اب اس کا فیصلہ اس کے اعمال پر ہونا ہے، تو اب اس کو جو فکر ہوگی کہ میں نے دنیا میں کیا کمایا، کاش میں صراط مستقیم پہ چلتا. تو یہی اس کا ذکر یہاں بیان ہے آیت 35 میں، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنے کیے دھرے یعنی اعمال کو یاد کرے گا. یہ ذرا منظر دیکھیں، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. کیا مطلب ہے اس کا کہ دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی؟ کہ کون سا منظر ہوگا؟ آپ ان چیزوں کو ذرا نوٹ کیا کریں. جب سر حساب، جب وہ سنیں آپ میری بات سنیں، جب انسان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا میدان حشر میں، وہ ہر انسان دیکھ رہا ہوگا کہ ادھر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، دھاڑے مار رہی ہے، اور دوسری طرف جنت جو ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ موجود ہے. اور اس جہنم کے اوپر پلسرات رکھی ہوئی ہے جہاں سے گزر کے ہر آدمی کو پہنچنا ہے جنت میں، اور جہاں اس پلسرات سے گر کے ظالم اور کافر اور منافق اور لوگ گر جائیں گے نیچے جہنم میں. یہ سارا منظر ان سب کے سامنے ہے جس وقت حساب ہو رہا ہے. اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے یہ منظر آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. صرف دوزخ ہی نہیں، جنت بھی، پلسرات بھی. یہ محشر میں کھڑا ہر آدمی دیکھ رہا ہوگا. کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ چیزیں بیان کر دی ہیں تاکہ ہم اس منظر کے پیش نظر ہم دنیا میں کوئی برائی نہیں کریں گے اگر ہمیں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہو کے رہے گا. اچھا، اب اگلی آیات ذرا بڑا کمال دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح کوزے میں دریا جگہ جگہ قرآن میں بند کیا ہے. بڑے غور سے سنیں. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، وہ طغا جو طغیانی سمندر یا دریا جو ہے طغیانی میں جب ہوتا ہے تو وہ بپھرتا ہے. تو انسان نے طغیانی کیا کی ہے کہ انسان نے اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے اس نے بغاوت کی ہے، اس کو نہ مانا بلکہ اس کو جھٹلایا. یہ ہے طغا. تو اب دیکھیں قرآن کس قدر چند الفاظ میں، اما من طغا، تو جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا حال،
قرآن نے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کو ترجیح مت دینا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دنیا کو ترجیح دے کے بغاوت اختیار کی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ 3 آیات آپ دیکھ لیں، 3 الفاظ کی پہلی 2 ہیں، اور یہ 39 جو ہے وہ 4 الفاظ کی ہے۔ پورا انسان کی کارکردگی باغیوں اور طاغیوں کی اس کیا ہوگی، کیونکہ انہوں نے کیوں کیا کہ ان کو دنیا سے کو ترجیح دی، آخرت کو بھول گئے۔ اللہ نے بھیجا تھا دنیا میں آخرت کمانے کے لیے، وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اور ان کا ٹھکانہ انجام جہنم۔ ذرا ان 3 آیات کو یاد کر لیجئے۔ یہ تو معاملہ ہوگا سرکشوں کا۔ اب قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا۔ یہ اس طرح مت پڑھ جائیے، ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، معنی پہ غور کریں۔ ہم نے فردن فردن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ یہ اس کیفیت کا بیان ہے کہ انسان کیوں بھول گیا ہے کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ شخص جس نے دنیاوی زندگی اس طرح گزاری کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھا۔ خوف کا مطلب ہے برائیوں سے بچا اور نیکیاں کرتا رہا، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکا۔ یہ ہے مومن کا کردار، یہ ہے وہ شخص جو اس نے جنت کا مستحق ہوگا۔ حضرات دیکھیں آیت 40 کے 8-10 الفاظ میں پورا ایک نقشہ سامنے رکھ دیا ان لوگوں کا جو جنت چاہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ وہ جنت، نعمتوں بھری، وہ بے مثال اور لازوال جنت ہوگی۔ کس کے لیے؟ وہ جس نے اس بات زندگی گزارتے وقت اللہ کا خوف کر کے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں، نہ کہ اپنے نفس کی۔ یہ آیتیں جو ہیں 37 تا 41، ان کو یاد کر لیں، ان کو سمجھ لیں، ان کو نمازوں میں پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قیامت کے دن باغیوں کا کیا انجام ہوگا، اور ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں زندگی اللہ اور قرآن و سنت کے مطابق گزاری، ان کا انجام کیا ہوگا۔ کوئی سوال؟ یہ بہت قیمتی، ہر قرآن کی ہر آیت قیمتی ہے، لیکن یہ انسان کے تزکیے کے لیے یہ بے انتہا اہم آیات ہے۔ کوئی سوال؟ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ سر جی یہاں جو ہوا کا ذکر ہے، سر جی یہ تو جائز جو خواہشات ہیں وہ ان کا تو پورا کرنا ٹھیک ہے نا، انل ہوا سے۔ اچھا، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، ایک ہیں جائز خواہشات۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جائز خواہشات کون سی ہوں گی؟ سر جی کھانا پینا، کپڑا لتا، سونا جاگنا میں۔ ہاں، تو یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، اور اس حد تک کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ دیکھیں، پہلے وہ خواہشات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جائز ہیں، وہ خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی خواہشات۔ دیکھیں، میرے پاس مال کم ہے تو میں اس کم مال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اس میں اپنی ضروریات پوری کروں، اور اس طرح کروں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ مجھے فراخی ہے تو میں اپنی خواہشات کو بہت لمبا چوڑا نہیں کروں گا، میں جو جائز خواہشات ہیں
اس کے مطابق اس میں سے حلال کما کے حلال خرچ کروں گا اس طریقے پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو یہ آپ کی خواہشات جائز ہیں۔ لیکن اگر انہی نعمتوں کو میں نے اللہ کے بغاوت کے لیے میں نے اپنے بچوں پر تو لاکھوں خرچ کر دیے اور غریب کو کبھی میں نے، تو یہ ہے وہ ہوا، خواہش نفس، کہ نفس کی ہر بری چیز، حرکت کو، بری نیت کو لے کے اور آپ دنیا میں عیش و عشرت کریں۔ یہ ہوں گی بری خواہشیں، اور نیک خواہشات کیا ہیں؟ جو قرآن و سنت کے مطابق۔ جزاک اللہ سر جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بات صاف بتا دی کہ اگر تم ان خواہشات کو قرآن و سنت کے مطابق بنا کر زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر انہی خواہشات نفس کے پیچھے عیش و عشرت، فحاشی، عیاشی، حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں، وہ ہوا بن جاتی ہے، وہ بری خواہش نفس ہے۔ اور اس کا ہی بتا دیا یہاں کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ذرا ان دو آیتوں پہ غور کریں۔ 39 ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کہ ان کا سرکشوں کا۔ اور بالکل 41 آیت فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اپنی غلط خواہشات کے پیچھے نہیں لگے، اور جنہوں نے اللہ کے سامنے حساب دینے کا ان کو خوف رہا، ان کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ آیتیں کتنی قیمتی ہیں، مجھے کس قدر اس بات پر ترغیب دیتی ہیں، ابھارتی ہیں کہ برائی سے بچو اور نیکی کرو۔ جی سر جی، مجھے بھی وہ دعا یاد آ گئی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی قلبی دینک۔ علی ثبت قلبی علی دینک۔ جی اپنے لیے قلبی، اور اگر سارے ہیں تو قلوبنا۔ ہاں بالکل، دیکھیں نا یہ دعائیں اور اس کے ساتھ کوشش، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور جب تک یہ دونوں نہ ہوں نا، ہدایت نہیں ملتی۔ دونوں سے مطلب کیا ہے؟ ایک نیت اور عزم، اور دوسرا اللہ کی تائید اور نصرت۔ اللہ کی بے شک، تائید اور نصرت اللہ سے دعائیں مانگنے میں ہے، اور نیت اور اس کا عزم، ارادہ جو ہے وہ بندے پر اس کا دار و مدار ہے۔ کوئی سوال؟ بے شک، جزاک اللہ سر۔ کل انشاءاللہ اس کا جو اگلا حصہ ایک آخری رہ گیا ہے، پچھلے سے میں خلاصہ بھی بیان کروں گا، اور پھر اس کا جو آیت 42 سے 46 تک ہے یہ کل ختم کر کے، اور ہم اگلی آیت جو ہے انشاءاللہ 69، سوری 80، یہ 79 تھی، 80 ابس ہے، تو سورہ ابس جو ہے وہ ہم کل کریں گے، پچھلا خلاصہ اور یہ 4 آیات بیان کر کے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو